बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोग्राम सफ़र हुसैन के साथ आपका मेज़बान इरशाद हुसैन सईदी हाज़िर खिदमत है। कल हमने बात की थी कि क्या वो दिलगुदास मनाज़िर थे कि इमाम आली मुकाम इमाम शुहदा इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मदीना से रवाना होते हैं। आपकी गवर्नर मदीना से गुफ्तगू हुई और आपने कैसे जुर्रत के साथ इजहार फरमाया कि मुझ जैसा शख्स यजीद जैसे शख्स की बैत करे, ये हो नहीं सकता। ये आपका ऐलान हक़ था। इस ऐलान हक़ के साथ आप मदीना से रवाना होते हैं मक्का की तरफ, और ये आपका सफ़र उस मारूफ़ रास्ते पर होता है जहाँ से कम व बेश हर एक का गुज़र होता है, क्योंकि हुसैन इब्न अली छुप कर सफ़र करने वाले नहीं थे। ये राह हक़ के मुसाफिर थे। इनका हर सफ़र हक़ पर मबनी था। इनके सफ़र का एक एक मरहला हक़ पर मबनी था। ये हक़ ही के लिए दुनिया में तशरीफ़ लाए थे, हक़ ही की राह पर चलते रहे और हक़ ही की राह पे चल कर हक़ से जा मिले। रजब के आखिरी अय्याम में आप मदीना से रवाना होते हैं और फिर कम व बेश 4 माह तक मक्का में आपका क़याम रहता है। मक्का में बहुत सारी मुलाकातें रहती हैं और आप उन मुशाहदात से, अहवाल और वाक़यात से अख़ज़ कर रहे थे अपने मुस्तक़बिल के सफ़र को, अपनी मंजिल के नक्शे को, क्योंकि बहुत कुछ वो था जो आप ख़ुद ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से सुन चुके थे। बहुत कुछ वो था जो आपको अपने वालिदैन, अपनी प्यारी माँ, अपने प्यारे बाबा जान, उनकी तरबियत से हासिल हो चुका था। और आप अपने पूरे शबाब के आलम में आपने अब तक के अहवाल का जायज़ा लिया था और अपने भाई हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उन्होंने जिस तरह उम्मत के वसीतर मफाद में उम्मत की सुलह की खातिर जो इक़दाम किया था, वो तमाम आपके सामने था। इसलिए आपने मक्का पहुँचकर मक्का के अहवाल का जायज़ा लिया, लोगों से मुलाकातें भी कीं और बहुत सारे लोग आपसे मिलते रहे। मगर इमाम आली मुकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शायद आलम अरवाह के उस वादे को लम्हा लम्हा अपनी आँखों के सामने रखे हुए थे और उसी को देख रहे थे और उसी की तरफ रवां दवां थे कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस मुबारका में ये फरमा दिया था कि एक ऐसा वक्त आएगा सन 60 हिजरी में की हुकूमत कायम होगी, 61 हिजरी में उसका आगाज़ होगा और उम्मत के अंदर इंतशार होगा, खून रेज़ी होगी, कत्ल गारत गरी होगी। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस जुल्म की हुकूमत कायम होने से, उस वक्त और ज़माने से मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पनाह मांगने का हुक्म दिया था। हत्ता कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपके बारे में ये मनकूल है कि आप सन 60 हिजरी के जब करीब पहुँचने लगे तो आप उससे पनाह मांगते थे कि बारी ताला मुझे सन 60 हिजरी और 61 हिजरी का सूरज मत दिखा, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी दुआ कबूल फरमाई और सन 60 हिजरी से पहले ही आपका विसाल हो गया। और हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से ये भी मनकूल है कि आप उस फितने के दौर में ये फरमाया करते थे कि मेरे पास जो इल्म है, जो मैंने ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हासिल किया है, उसके 2 हिस्से हैं। एक हिस्सा वो है जिसे मैं बरसरेआम बयान करता हूँ, जबकि दूसरा हिस्सा वो है अगर मैं उसे बयान करूँ तो मेरी गर्दन काट दी जाए। और यकीनन वो वही रिवायात थीं, अहादीस थीं, वो वही असरार और मारिफ थे, वही राज थे जो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खिलाफत अला मिनहाज नबुव्वा के इख्तिताम के बारे में और उसके बाद कायम होने वाली मुलूकियत और मुलूकियत के बाद कायम होने वाले जुल्म के दौर में जो कुछ होना था उसी का नक्शा खींचा था। लिहाजा इमाम आली मुकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी उन तमाम रिवायात और अहादीस से आगाह थे। और जैसा कि हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हम अहले बैत अतहार के अफराद में से कोई शख्स भी ऐसा नहीं था जो बेखबर हो इस बात से, इस हकीकत से कि हुसैन की शहादत होगी, कहाँ होगी और कौन कातिल होंगे। हम उस मुकाम को भी जानते थे, वक्त और हालात को भी जानते थे और उन अफराद को भी जानते थे। लेकिन इमाम आली मुकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप मुसाफिर थे राह हक़ के, लिहाजा आप महज
ان روایات یا ان تعلیمات اور ان اسرار اور معارف کی بنیاد پر ظاہری اقدام نہیں فرمانا چاہتے تھے کہ جو ظاہری تقاضے پورے نہ کرے۔ نظم ربی بھی ہے، سنت مصطفیٰ بھی ہے کہ ظاہری حالات کے مطابق ظاہر کے فیصلے ہوتے ہیں، باطن کے فیصلے باطن کے مطابق ہوتے ہیں۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سفر زندگی میں اور سفر زندگی کے اس مشکل ترین اور کٹھن مرحلے کے اندر ان تمام نصوص کی اور ارشادات مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعبیر کرتے ہوئے ظاہری حالات پر گہری نظر رکھے ہوئے تھے۔ اس لیے آپ ان ظاہری حالات کو اتمام حجت کے طور پر دیکھ رہے تھے۔ جب تک اتمام حجت قائم نہ ہو جائے تب تک ان کے لیے کوئی اقدام کرنا درست نہ تھا، اور اب وقت آن پہنچا تھا۔ اس لیے آپ نے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا، اور آپ مکہ میں اپنے قیام کے دوران صحابہ کرام موجود ہیں، تابعین موجود ہیں، بہت سارے ایسے صالحین موجود ہیں کہ جو حق کے ساتھ کھڑے ہونے والے تھے اور باطل کے سامنے ڈٹ جانے والے تھے، لیکن آخر کسی کو آگے بڑھنا تھا، کسی کو امت کی قیادت سنبھالنی تھی، کسی کو فریضہ امامت سر انجام دینا تھا، اور وہ حسین کے علاوہ اور کون ہو سکتا تھا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مکہ میں قیام کے دوران جب مکہ، مدینہ، حجاز اور گرد و نواح کے اہل ایمان کا، صحابہ کرام کا اور معتبر ناموں کا، ان ہستیوں کا جب آپ نے جائزہ لے لیا، ان کے افکار و نظریات کو جب آپ نے جان لیا، اور اسی اثناء میں آپ کو اہل کوفہ کی طرف سے پیغام موصول ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ اے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ آئیے، ہم باطل کی حکومت کے ساتھ کسی طور پر بھی سمجھوتا کرنے کو تیار نہیں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، لیکن ہمیں کوئی راہبر نہیں مل رہا، کوئی رہنما نہیں مل رہا، کس کے ہاتھ کے اوپر بیعت کریں، کوئی لیڈ کرنے والی ہستی آپ کے علاوہ نظر نہیں آ رہی۔ آپ آئیے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، اور ظلم کے ایک خاتمے کے لیے، استحصال کے خاتمے کے لیے، جبر کے خاتمے کے لیے ہم تن من دھن کی قربانی دیں گے۔ جب یہ پیغامات بھی آپ کو موصول ہوتے ہیں قیام مکہ کے دوران، تو آپ اپنے چچا زاد بھائی اور اپنے معتمد اور معتبر بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حالات کا جائزہ لینے کے لیے بھیجتے ہیں، اور آپ ایک خط روانہ کرتے ہیں ان کے ہاتھ اہل کوفہ کی طرف، اور اس میں آپ لکھتے ہیں اہل کوفہ کو کہ اے اہل کوفہ، میں تمہیں اللہ کی توحید اور وحدانیت کا پیغام دیتا ہوں، میں تمہیں اللہ کے احکام کی پاسداری کا پیغام دیتا ہوں، میں تمہیں نیکی اور سنت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاسداری اور اس پر قائم رہنے کا پیغام دیتا ہوں، اور جو تم نے مجھ سے توقع وابستہ کی اور جو میری طرف دعوت آپ نے بھیجی ہے، آپ کے عمائدین اور معتبر لوگوں کی دعوت مجھ تک جو پہنچی ہے، میں اس کا مزید جائزہ لینے کے لیے تمہارے پاس اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو بھیج رہا ہوں، لہٰذا یہ تمہارے تمام تر ارادوں سے، احوال سے، واقعات سے، تمہاری عزیمت سے، تمہارے ارادوں سے مجھے آگاہ کریں گے اور میں فیصلہ کروں گا۔ تو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رمضان المبارک میں اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ کی طرف روانہ کر دیا، اور آپ بدستور قائم رہے، بدستور آپ تشریف فرما رہے مکہ کی سرزمین پر، اور رمضان المبارک کی پر نور ساعتیں آ گئیں، اور آپ نے اسے یقیناً روحانی اعتبار سے آپ جانتے تھے، نشانیوں کو دیکھ رہے تھے، حالات کو دیکھ رہے تھے، اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشین گوئیاں فرمائی تھیں وہ بھی آپ کی نظروں کے سامنے گھوم رہی تھیں۔ آپ نے اس رمضان المبارک کو حجاز کا، سرزمین مکہ کا آخری رمضان المبارک سمجھ کر گزارا ہوگا، اور آپ گزار رہے تھے رمضان المبارک کی راتوں کو، تلاوت کلام کو، قیام کو، سیام کو۔ آپ نے آخری زندگی کا آخری ماہ مبارک جو یہاں سرزمین کا اور بیت اللہ شریف کے سامنے میسر آ رہا تھا، اسے آپ نے یوں گزارا۔ رمضان المبارک کے بعد امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالات کا مسلسل جائزہ لیتے رہے، حتیٰ کہ ماہ ذوالحج شریف قریب آنے لگ گیا، اور مکہ کی سرزمین حاجیوں کے استقبال کے لیے تیاری کرنے لگی، اور حجاج کرام بیت اللہ شریف کی طرف عازم سفر ہو کر آنے والے وہ ہستیاں، مبارک ہستیاں
وہ سرزمین مکہ کی طرف آنے لگے اور مکہ کا شہر آباد ہونے لگا، یقیناً یہ ایک ایسا وقت ہے اور ہوتا ہے کہ جب پوری امت وہاں پر جمع ہوتی ہے، اور وہ تو صحابہ کا دور تھا، تابعین کا دور تھا، اور امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ جیسی ہستیاں وہاں مکہ میں تشریف فرما تھیں، تو لوگ حج کے لیے جوک در جوک مکہ پہنچنے لگے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی ارادہ فرما لیا، مگر آپ کے سامنے ترجیحات میں سب سے پہلے حق کو قائم کرنا تھا، کیونکہ یہ عبادات حج، نماز، روزہ، یہ جملہ عبادات تبھی قائم رہتی ہیں جب قرآن کے مطابق، سنت مصطفیٰ کے مطابق، جب قوت نافذہ اہل حق کے پاس قائم رہتی ہے۔ اس لیے آپ کی نظر اسی پہ تھی کہ حق اور باطل کی جو جنگ حسین لڑ سکتا ہے، کوئی اور نہیں لڑ سکتا، آپ اس کے لیے تیار تھے۔ چنانچہ ایسا ہوا کہ کم و بیش جو روایات میں ہمیں ملتی ہے، معتبر روایات سے اور جمہور مورخین کی آراء کے مطابق، حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے پیغام پہنچ چکا ہے کہ 40,000 سے زائد اہل کوفہ آپ کی آمد کے منتظر ہیں، اور وہ وفاداری کا عزم لیے آپ کی تشریف آوری کے لیے خواہاں ہیں۔ تو آپ نے احرام باندھ لیا تھا، مگر اس احرام کو عمرہ کے احرام میں تبدیل فرما کر آپ عمرہ کرتے ہیں اور الوداع ہوتے ہیں۔ 8 ذو الحجہ کو آپ منگل کے دن روانہ ہو جاتے ہیں عمرہ فرمانے کے بعد۔ محترم ناظرین، ذرا سوچئے کہاں کہاں سے لوگ سفر کر کے حج کی خواہش لیے، مناسک حج کی ادائیگی کا شوق لیے وہاں پہنچتے ہیں اس سرزمین پر، لیکن حسین حج کے احرام کو عمرہ کے احرام میں تبدیل فرما کر 8 ذو الحجہ کو وہاں سے منا کی طرف روانہ ہونے کی بجائے کوفہ کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ منا کی طرف جانا وہ بھی مقام قربانی کا ہے، وہاں بھی قربانی ہوتی ہے، لیکن حسین اس سے بڑی قربانی کے لیے تیار کیے گئے تھے، اس لیے آپ کوفہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ اور جس طرح کے ماحول میں امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں، آپ نے مکہ سے روانگی کا ارادہ کیا تو آپ کو بہت سارے صحابہ کرام روکنے والے تھے، مگر آپ ایک ہی حدیث مبارکہ کا حوالہ دیتے تھے۔ آپ فرماتے کہ میں نے اپنے نانا جان سے سنا ہے کہ ایک شخص ایسا ہوگا کہ جس کی وجہ سے مکہ کی حرمت پامال ہوگی، حرم کی حرمت پامال ہوگی، بیت اللہ شریف کا تقدس پامال ہوگا، اور وہ شخص میں نہیں ہونا چاہتا۔ میں دیکھ چکا ہوں کہ میری منزل شہادت ہے، میں نے اپنے خون کی قربانی سے اپنے نانا کی امت اور اپنے نانا کے دین کو بلند کرنا ہے، یہ میں دیکھ چکا ہوں، مگر میں اس سے بچنا چاہتا ہوں کہ یہ مکہ کی سرزمین میرے خون سے رنگین نہ ہو جائے، کیونکہ جو میرا دشمن ہے وہ کسی طور پر بھی میری حق گوئی اور بے باکی کو تسلیم نہیں کرے گا، اور میں کسی طور پر بھی باطل کے سامنے سر نگوں نہیں ہوں گا۔ لہٰذا اس کا نتیجہ اور انجام وہی ہے جس راہ کا میں مسافر بننا چاہتا ہوں، لیکن اپنی شہادت کے لیے میں مکہ کی سرزمین کو منتخب نہیں کرنا چاہتا، مکہ کی حرمت کو پامال نہیں کرنا چاہتا۔ قربان جائیں اے حسین ابن علی، آپ کی عظمتوں پر قربان جائیں، آپ کی عظمتوں کو سلام پیش کریں۔ آپ نے اپنے آپ کو، اپنے خانوادہ کو کتنے کٹھن راہ کا مسافر بنا لیا، کوفہ کی طرف چلے، کربلا پہنچ کر اپنی قربانی کو نقطہ کمال تک پہنچایا، مگر آخری لمحے تک اپنے نانا کے دین پر بھی حرف نہیں آنے دیا، اور سرزمین مکہ کو بھی، اس کی حرمت کو بھی پامال نہیں ہونے دیا۔ آپ اس حدیث مبارکہ کے پیش نظر مکہ سے کوفہ کی طرف عازم سفر ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ کل اسی پروگرام میں ہم اگلے احوال کا جائزہ لیں گے اور آپ کے سامنے بیان کریں گے کہ مکہ سے لے کر کربلا تک آپ نے یہ سفر کیسے فرمایا اور راستے میں کیا احوال پیش آئے۔ کل تک کے لیے اپنے میزبان ارشاد حسین سعیدی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔